बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। कल इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हुआ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका वाहिद ज़िम्मेदार पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हम अपना मुद्दा रखते हैं आपके सामने कि क्यों इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए और ये इस सीट के लिए नामौजू शख्स है। ज़रा देखिए तो सही, ये जो कल वारदात हुई है इस्लामाबाद में, ये दुनिया की उन वारदातों में से एक वारदात है जिसको करने से पहले दहशतगर्दों ने चैलेंज दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस वारदात से पहले चैलेंज दिया गया कि हम आ रहे हैं, हम खुदकुश धमाके करेंगे, आपने रोकना है तो रोक लो, छुप के वार नहीं कर रहे। पिछली जुमेरात और जुम्मे को एक वीडियो जारी होती है सोशल मीडिया पर जिसमें 6 खुदकुश बमबार दिखाए जा रहे हैं और ये कहते हैं कि ये वो खुदकुश बमबार हैं जो खुदकुश धमाका करेंगे इस्लामाबाद में। ये पूरी दुनिया का मीडिया इसको देखता है। फिर इसके बाद एक और वीडियो जारी होती है जो कि जो इस्लामाबाद में वाक़िया है फैसल मस्जिद, उसके साथ खड़े होकर वो बनाता है। वो अपना मुंह तो नहीं दिखाता, अपने मुंह के आगे वो एक पेपर रखता है और वो पैगाम देता है कि मैं इस्लामाबाद में आ गया हूं और हम धमाका करेंगे। इस क्लियर कट थ्रेट के बावजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसियां इस्लामाबाद जैसे बिग शहर में खुदकुश बमबारों को नहीं रोक सकी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पता नहीं रात को नींद कैसे आती है। ये जो खुदकुश बमबार है ये को आसमान से आता है? बिल्कुल नहीं। ये बाजोड़ से चलता है। बाजोड़ से चलता चलता ये इस्लामाबाद पीर वदाई पहुंच जाता है। पीर वदाई जो पहुंचता है यहां पर वो स्टे करता है। यहां पर स्टे करने के बाद उसको बारूद दिया जाता है। अब ये शख्स जुम्मे वाले दिन पीर वदाई से के मकाम पर अपना जो टारगेट है ये सेट करता है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल। अब आप अंदाजा लगाएं कि 5 दिन ये इस्लामाबाद में रहता है और 8 किलो बारूद लेकर ये मोटरसाइकिल पर इस्लामाबाद में दाखिल होता है। फिर हम कहते हैं बाजोड़ से लेकर पीर वदाई तक अब नाके गिनते जाएं, चेक पोस्टें गिनती जाएं, सूबाई सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर, जी हाँ सारे जिम्मेदार हैं ना, सूबाई से लेकर वफाक तक की कितनियों को उन्होंने डाज दिया। इनको रोटी भी मिलती रही, खाना भी मिलता रहा, नींद भी ये करते रहे और इनको बारूद भी मिल गया। और फिर जब इस्लामाबाद जैसे इस एरिया में G11 में आते हैं जहां पर उस रोज पाकिस्तानी जरा गौर तो कीजिए, 45 मुल्कों के जो पार्लिमानी वफूद हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं और स्टेट गेस्ट का उनको दर्जा होता है, हाई लेवल की सिक्योरिटी। साथ पिंडी में मैच हो रहा है जिस पर पहले भी लाहौर में खुदकुश हमला हो चुका है। यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई नॉर्मलाइज हालात हों कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो गफलत का इजहार कर गई हों, लेकिन नहीं, इन हालात में खुदकुश बमबार का इस्लामाबाद दाखिल होकर 20 मिनट तक वो खड़ा रहता है गेट के बाहर और फिर अपने आप को एक वैन के जो इस्लामाबाद पुलिस की होती है उसके साथ उड़ा देता है। तो अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। लेकिन क्या कीजिए, जिसको रोकना था मोहसिन नकवी को, क्योंकि वो एक बड़े घर का रिश्तेदार है, लिहाजा उसे पूछने वाला कोई नहीं है। वो उस टाइम 5 काम कर रहा था मोहसिन नकवी। गिनो जी, ये पाकिस्तान के साथ जो
کھلواڑ ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان کے ساتھ مخلص جو لوگ ہیں ان کی ذرا ترجیحات دیکھیے. وہ کرکٹ کا چیئرمین بھی ہے، کرکٹ کے افیئر بھی دیکھ رہا تھا، وہ پنڈی میں ہونے والے میچ کو بھی دیکھ رہا تھا. اوکے، وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا ڈرافٹ بھی تیار کر رہا تھا، اس کو پاس بھی وہ کروا رہا تھا. دوبارہ کہہ رہا ہوں، 27ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے یہ محسن نقوی نے تیار کیا ہے. یہ باقی پارلیمان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ریکارڈڈ پروف موجود ہے. گورنمنٹ کا وزیر کہتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ محسن نقوی نے تیار کی ہے. یعنی کہ یہ آدمی قانون سے لے کر پارلیمان اور پارلیمان سے لے کر ایکسپرٹ تک یہ آدمی اپنی جو خدمات ہے یہ انجام دے رہا تھا. آگے چلیے، وزارت داخلہ تو اس کے پاس ہی ہے. یہ اس روز سینٹ میں جو سینیٹر کم ہو گئے تھے اور قومی اسمبلی میں جو ممبران کم ہو گئے تھے ان کی گنتی چیک کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے پاس تھی. آخر میں یہ آدمی اپنا ٹیلی ویژن چینل اور اخبار بھی دیکھ رہا تھا اور اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو بھی دیکھ رہا تھا. پاکستان میں بندے دیگر مر گئے ہیں نا، کہ صرف یہی آدمی بچا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جس میں ایک تھریٹ ملی ہے پاکستان کو، اگین سیڈ بریکنگ نیوز بھی ہو سکتی، 120 بمبار کندھار سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. کتنے جی؟ 120 بمبار. انہوں نے چنوتی دی ہے کہ ہم پاکستان کے 3 بڑے شہر راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کو لہو میں نہا دیں گے. تو ایک ایسا ملک جس میں 120 بمبار داخل ہوں اور اس کا وزیر داخلہ جو ہے، جو ہیڈ ہو، اس کے پاس اتنے عہدے ہیں، یعنی کہ جو وزارت داخلہ ہے وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا. تو اگر کسی محکمے کا ہیڈ ہی سیریس نہ ہو تو نیچے فنکشن کرنے والوں نے کیا ڈیوٹی کرنی ہے؟ پھر اسی طرح ہی لاشیں گرنی ہیں. تو لاشیں گر رہی ہیں. کل آپ نے دیکھا ایک وکیل جو کل سپریم کورٹ کا لائسنس اس کو ملا تھا، وہ اپنے لیے اپنے دوستوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا، دھماکہ ہوا، اڑ گیا. ایک اور وکیل اپنی وہ کوٹ درست کر رہا تھا، ہائے بیچارہ، اسے کیا پتا تھا کہ یہ جو میں کوٹ کے بٹن کو ہاتھ لگا رہا ہوں یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے. وہ اڑتا ہے اور اس کا جو سر ہے وہ دور جا گرتا ہے، اور سارا دن پاکستانی ہوں اس وکیل کا سر سیکورٹی ایجنسیوں کے ریڈار پہ رہتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہ ہو. شام ڈھلے کہیں یہ تحقیقات مکمل ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ تو مظلوم وکیل تھا، یہ تو دیہاڑی پہ ہر روز اپنی کرتا تھا. ساتھ ایک بوڑھا آدمی پڑا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہے، خون میں لت پت، آدھا جسم ہی نہیں ہے. آپ ذرا ویڈیو دیکھیں تو صحیح. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان دھماکوں میں کوئی وی آئی پی شہری نہیں مرا، اسی لیے خبر بھی نہیں بنی، معمولی سی خبر بنی ہے. جبکہ ایک اور جو دھماکہ ہوتا ہے وانا کیڈٹ کالج میں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، پاکستانیوں خاص کرم ہے. 33 گھنٹے تک بی بی سی کہہ رہی ہے، کتنے 33 آورز وہ جو دہشت گرد ہیں وہ کیڈٹ کالج میں موجود رہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی نہیں ہوتی اور پیچھے ماں باپ کی دعائیں نہ ہوتی تو آپ یہ جو پشاور کا ہوا تھا نا جس میں بچے مرے تھے، آپ اس کو بھول جانا تھا. اتنی زیادہ اموات ہونی تھی، لیکن نہیں. وزارت داخلہ اس کے پاس اس کی چینج نہیں کرنی. تو یہ پاکستانیوں کے حالات ہیں. اگر اب بھی آپ لوگ اس کے اگینسٹ بھی آواز نہیں بلند کرتے پھر کیا کریں. ایک اچھی پیش رفت مزید ہوئی ہے. سہیل آفریدی نے کے پی اسمبلی میں تمام جو پشتون ہیں، جو پی ٹی آئی کے بدترین مخالف ہیں، جس میں سابق وزرائے اعلیٰ بھی ہیں، ان کو انہوں نے بلایا ہے. وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے.
تو یہ جو لوگ سہیل افریدی کو ان ایکسپیرینس کہہ رہے تھے وہ مریم نواز اور مراد شاہ جیسے ہزار تجربہ کاروں سے اچھا نکلا. اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ میرٹ پہ کسی کو اوپر لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو رزلٹ بھی دے گا. افسوس ساری زندگی ہمیں پاکستان میں یہ پڑھایا جاتا رہا کہ یہ جو بلوچی ہیں، یہ محمود خان اچکزئی یہ غدار ہے، اختر مینگل غدار ہے، یہ خان عبد الولی غدار ہے. اس کا بیٹا تو خیر اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے نا، اس کی بات نہیں کر رہا ہے. ہمیشہ جو بڑے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح نکلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نکلا تھا نا، تو اسی لیے جو بڑے لوگوں کی اولاد ہوتی ہے نا اس کے تانے اولاد کے نہیں دینے چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف کی جو اپنی اولاد تھی وہ اسی پہ گئی ہے. وہ جو گھنگلو ٹائپ نکلے تھے نا کہ ہمارا تو پاکستان، ہم پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان میں کہا گیا تھا کہ یہ غدار ہے، یہ پاکستان کو نہیں مانتے. اور بلیو می ہم اس بات پہ بضد رہے کہ مطالعہ پاکستان صحیح کہتا ہے. آج جا کے ہمیں علم ہوا کہ جو ہمارے غدار تھے، جو پاکستان کے دشمن تھے، یہ اچکزئی وغیرہ، یہ آئین کی بحالی کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ آئین 1973 کا جس پہ متفق ہیں، جس کو یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے روند رہے ہیں، یہ کم بخت انسان اپنے مفادات کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو بلوچ بچے ناراض ہیں، جو پشتون بچے ناراض ہیں، ان کے کیا دکھا کے آپ ان کو واپس لائیں گے؟ کیا دکھا کے لائیں گے؟ کہ ساری عمر کا استثناء ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے روٹی کھاؤ. یا جو صدر زرداری ہے اس کو ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے گئے. ارے اتنی چھوٹی حرکت جو آپ لوگوں نے پاکستان کے پیسوں کے ساتھ کی ہے، یہ میں ارباب اختیار سے کہنے لگا ہوں. اتنی چھوٹی سوچ تو اس ڈاکو کی بھی نہیں ہوتی یار. جو ڈاکو اپنا مال لوٹ کے کہیں جا رہا اور اس پہ کوئی حملہ ہو جائے اور اس کا لوٹا ہوا مال کوئی لوٹ جائے، خدا کی قسم وہ معاف نہیں کرتا. تو یار آپ نے پاکستان کا لوٹا ہوا مال اسے معاف کر دیا ہے. دوسری طرف انصاف دیکھو، ایک گھڑی والے کو آپ نے پچھلے 2.5 سالوں سے اندر بند کر رکھا ہے. اور جیو پاکستان کے ججو، اور جیو میرے پاکستان کے فیصلہ سازو، اور جیو میرے پاکستان کے انصاف کرنے والوں. کیا انصاف کرتے ہو؟ روز قیامت اٹھنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے. بالکل روز قیامت آپ کا سامنا میرے نبی سے ہونا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کا اس دربار سے واسطہ ہی نہیں ہے جس میں میرا جو رب ہے وہ اس کو چیئر کرے گا. یوم حساب جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک گھڑی والا اندر پڑا ہے اور پھر جو برتن پیچھے بچے تھے کمال جانی، اس کا کیس بھی لا کے پھر 3 سال کے لیے اندر کرنے لگے کہ کسی طرح وہ نہ نکلے. اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم جج ہیں. پتہ نہیں کس چیز کا نام آپ لوگوں نے جج رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا نام جج رکھا ہوا ہے. اور ایک اور بات آپ سے شیئر کرو، یہ پاکستان کے مولوی جو ہیں، مولانا تقی عثمانی کہتا ہے 2 نمبری ملاحظہ کریں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور خود جو فتویٰ دیا ہے آصف زرداری کو جو ساری عمر کا استثناء ہے وہ غلط ہے، وہ کوسچنیبل ہے. اور جو چیف آف فیلڈ سٹاف ہے یہ عاصم منیر، یہ ٹھیک ہے. قربان جاؤں. کیوں؟ آگے ڈنڈا ہے، آگے ڈنڈا کھڑا ہے نا، فتویٰ ڈنڈے کے آگے آ کے ٹکرا گیا ہے کہ خبردار فتویٰ آیا تو فتوے والا بھی نہیں رہے گا، لہٰذا اس کو مروڑ کے ایک سائڈ پہ کر دیا. مخلوق بھی خوش ہو جائے، دین بھی خوش ہو جائے، طبقہ بھی خوش ہو جائے، اور ذرا بلے بلے بھی ہو جائے. جیو شاید آپ لوگوں کے لیے تھا نا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. دین تو اس بات کو نہیں کہتا. حضرت ابو ذر غفاری تو منہ پہ کہہ دیتا تھا. یہ آپ لوگوں نے سکھایا ہے نا کہ حضرت ابو ذر غفاری، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا سب سے جو سچا آدمی ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری ہے. وہ نہیں ڈرتا تھا کسی سے، جو بات ہوتی تھی خلیفے کو منہ پہ کہہ دیتا، گورنر کو منہ پہ کہہ دیتا. نہیں کہا اس نے شام کے گورنر کو، نہیں کہا مدینہ میں موجود خلیفہ کو، تو اس کو دربدر کر دیا گیا تھا. کیوں؟
حضرت ابو ذر غفاری تو در بدر سے نہیں گھبرایا اور آخری عمر ویرانے میں فوت ہو گیا، جس کا جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھایا، چند لوگوں نے۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت والے روز بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ حدیثیں آپ ہمیں ان لوگوں کی سناتے ہو اور باتیں کرتے ہو، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کیوں جی؟ اب کدھر گیا کلمہ حق کہنا جابر حکمران کے سامنے کہ کیا وہ ذمہ داری جو بغیر جو داڑھی والے ہیں ان پہ ہے؟ کیوں نہیں کہتے جنرل عاصم منیر کو کہ کیا تمہارا جو سٹیٹس ہے وہ حضرت خالد بن ولید سے زیادہ ہے؟ کیا عمر فاروق حضرت ابوبکر سے زیادہ ہے؟ کیا بھول گئے ہو ان کا سٹیٹس؟ وہ تو جی پوچھ سکتے تھے، تو یہ نہیں پوچھ سکتے، تو پھر یار اسلام کا ناٹک نہ کرو، اپنا دین یہ 1973 کی آئین میں فتوے دو نا، دین کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ آپ لوگوں نے تو ہمیں یہ پڑھا رکھا تھا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام ہے، بے نظیر کے خلاف ساری عمر فتوے جاری کرتے رہے۔ اب جب نواز شریف کی بیٹی آئی ہے اور آرمی والوں نے کہا ہے تو مریم نواز کی حکمرانی جائز ہو گئی۔ ہاں بھائی، اہل حدیث جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چپ۔ انہی لوگوں کی کارستانی ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے کہ محسن نقوی جیسے لوگ سالہ سال سے اس ملک پر بیٹھے ہیں۔ پہلے وزارت اعلیٰ سنبھالی، مزے کیے پنجاب میں، مزے کیے، اور اب وزارت داخلہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شکر پڑے، ابھی اس کی سوئی اٹکی ہوئی ہے وزارت داخلہ پر۔ جو وزیر اعظم بن گیا تو کیا کریں گے، حضور بنا دیں اس کو، اور اس نے بننا ہے۔ یہ جو چائنا کا ماڈل اپنایا جا رہا ہے نا، انشاءاللہ العظیم نون لیگ سلامت نہیں رہے گی۔ آپ کی جو وقت ہے نا، وہ رات کو عرفان صدیقی کے ساتھ جو ہوا ہے نا، کسی شریف خاندان کے بندے نے اس بیچارے کے جنازے میں شرکت نہیں کی، نہ نواز شریف گیا، نہ شہباز شریف گیا، نہ حمزہ گیا، نہ سلمان شہباز گیا۔ کیوں جی؟ سیکورٹی تھریٹ ہے۔ کس سے سیکورٹی تھریٹ ہے؟ اور جی ٹی ایل پی سے سیکورٹی تھریٹ ہے۔ اور کیا تھریٹ ہے؟ اور جی اسلام آباد میں خود کش حملہ ہوا ہے جی، اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، باقی سارے مزے آپ کر سکتے۔ ابھی تو آپ کے پاس جو پولیس کی وہ جو ہے گارد ہی گارد ہیں، تو یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں جو ان لوگوں نے کر دی ہیں۔ تو اگر اب بھی آپ لوگوں کو ان سے توقع ہے تو پھر پاکستانیوں آپ کے دماغ کا بھی علاج ہونے والا ہے، پھر آپ ہی اسی رو پہ چلتے رہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدل لو، خدا کے لیے بدل لو۔ پاکستان بڑی مشکل میں ہے۔ 120 بمباروں کا سن کر کیا کوئی آدمی چین سے سو سکتا ہے؟ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے، آپ کا فیڈ بیک ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔